आप BBC, संडे ऑब्जर्वर, संडे टाइम्स, गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक मैगज़ीन और भी कई इदारों से अलग अलग हैसियत से वाबस्ता रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हम जिस आशुफ्ता बयानी और सहर अंगेज़ी का ज़िक्र करते हैं उसके नमूने हमारे आसपास के लोगों में के दरमियान, हमारे अच्छे मुकर्रिरों के दरमियान मिलते हैं बहुत सारे ऐसे लोग। लेकिन मुझे यकीन है कि सईद नकवी साहब को आपने शायद सुना है या नहीं, मुझे नहीं इल्म है, लेकिन जिन लोगों ने सुना है वो इनके कायल हैं और इनके सहर में पूरी तरह डूबे हुए हैं। उर्दू शेर व अदब के आप दिलदादा हैं। शायरी का, अदब का जो ज़ौक़ है वो इतना खुलकर आता है जब आप महफ़िलों में बोलते हैं कि बस आप देखेंगे और दंग रहेंगे। मुझे यकीन है कि आप उनसे इस महफ़िल में भी बहुत कुछ हासिल करेंगे। शुक्रिया। मुबालगा आराई भी झूठ है और इनकिसारी भी एक किस्म का झूठ है। मैं आज आप सबके साथ मिलके एक बातचीत करना चाहता हूँ। आज हम लोग, आप और हम, आइए कुछ गज़ल की बात करें, कुछ रुबाई की बात करें, कुछ क़ते की बात करें, नज़्म की बात करें और तरह तरह की लताफ़तें, उर्दू की हिंदुस्तानियत की बात करें, उर्दू की बात करें और क्यों ना बात करें मंदिर और मस्जिद की भी। अगर बक़ौल मीर तक़ी मीर किसी करीने और सलीक़े के साथ की जाए, मसलन शर्त सलीक़ा है हर एक अम्र में, शर्त सलीक़ा है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। अगर सोमनाथ की बात करें तो फसाद भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मीर के लहजे में बोलें तो कहता है उसके फ़रोग़े हुस्न से झमके है सब में नूर, उसके फ़रोग़े हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का, उसी के सौंदर्य का प्रकाश, चाहे वो काबे में जलता हुआ दिया हो या सोमनाथ का चराग। तो ये बातें हम क्यों ना करें, उन्हें अलग बातें करने दीजिए। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तुमने उससे हट के मस्जिद तो बिना की तूने शेख, बरहमन के दिल की भी कुछ फिक्र है तामीर की। तूने जब वो मंदिर ढाया तो तूने बिना रखी एक इबादत खाने की। चलो तूने इबादत खाने की बिना रखी, एक इमारत शायद खड़ी हो जाएगी, लेकिन बरहमन के दिल की भी कुछ फिक्र है तामीर की। लेकिन तूने उस पुरोहित का के दिल के बारे में सोचा कि जो वहाँ बैठ के पूजा करता था उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। शायर अजीब व गरीब डायलेक्टिक्स
میں رہتا ہے، کہتا ہے کعبہ اگرچہ ڈھایا، ایک طرف یہ ہے، کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ، کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ، یہ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد، مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد، جی ڈھائے کے جو کعبہ بنایا تو کیا کیا۔ مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد، جی ڈھائے کے جو کعبہ بنایا تو کیا کیا۔ اے دوست، اب یہ یہاں سے ایک ذرا سی ایک مسدس کا ایک ٹکڑا تقریباً اسی دائرے میں ہے۔ اے دوست، دل پہ گرد کدورت نہ چاہیے، اے دوست دل پہ گرد مینس کی گرد دل پہ نہ جمنے دے، اے دوست دل پہ گرد کدورت نہ چاہیے، اپنے تو کیا اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ کہتا ہے کہ نمود کر کے وہیں بحر غم میں بیٹھ گیا۔ دیکھیے شعر بہت سرل بھی ہوتے ہیں اور ذرا سا کانسنٹریٹ اگر کیا جائے تو اس میں معنی، اور جسے کہتے ہیں پرت دار شعر، معنی در معنی، نمود کر کے یعنی اپنے آپ کو ایگزیبٹ کر کے، نمود کر کے وہیں بحر غم میں بیٹھ گیا۔ نمود کہاں کیا؟ بحر غم میں، یعنی غم کی ندی میں نمود کیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ نمود کر کے وہیں بحر غم میں بیٹھ گیا، جو دیکھو میر بھی ایک بلبلا تھا پانی کا، جو دیکھو میر بھی ایک بلبلا تھا پانی تھا۔ ساقی گئی بہار رہی جی میں ایک ہوس، ساقی گئی بہار رہی جی میں ایک ہوس، تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس۔ ساقی گئی بہار رہی جی میں ایک ہوس، تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس۔ آ پہنچ ساقی، آ پہنچ ساقی، کہ پھر ایام کب آتے ہیں یہ رات و دن، یہ موسم، یہ فضا۔ آ پہنچ ساقی، کہ پھر ایام کب آتے ہیں یہ، فصل گل کے کچھ گئے دن کچھ چلے جاتے ہیں یہ، فصل گل کے کچھ گئے دن کچھ چلے جاتے ہیں یہ۔ کہتا ہے کہ یعنی
ایبسٹریکٹ شعر ایک موج ہوا، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا یہ، ایک موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، یعنی ہوا میں پیچ میں نے دیکھا، اس کے کیا معنی ہے؟ اب معنی ہیں اگر میں بتا دوں تو بہت سرل اور بہت بھونڈے سے معنی بھی ہو سکتے ہیں، کہ جب باہر آتی ہے تو شاعر دیوانہ ہو جاتا ہے، جب دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے، جب زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے تو اب میر صاحب وہ اب ایک دم سے اینٹیسپیٹ کر رہا ہے، ایک موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ کہتا ہے کہ باولے سے جب پھرا کرتے تھے، دیکھیے یہ ہم آپ باتیں کر رہے ہیں اور اس میں کہیں سے کہیں اگر میں چلا جاؤں، مثلا اس میں آلریڈی جگر سے میر اور میر سے سودا، یہ سب جرنی چل رہی ہے، اب اس میں کہیں پاز نہیں کر رہا ہوں، اب دھیرے دھیرے باولے سے جب پھر پاگلوں کی طرح باولے سے جب پھرا کرتے تھے سب کرتے تھے پیار، باولے سے جب پھرا کرتے تھے سب کرتے تھے پیار، عقل کی باتیں کیاں کیا ہم سے نادانی ہوئی۔ باولے سے جب پھرا کرتے تھے سب کرتے تھے پیار، عقل کی باتیں کیاں کیا ہم سے نادانی ہوئی۔ کہتا ہے کہ اس کا جو مکمل انسان ہے ملیے اس شخص سے کہ جو آدم ہوئے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ہو، ملیے اس شخص سے کہ جو آدم ہوئے، ناز اپنے کمال پر اسے کم ہوئے، اور بولے تو اسے سننے کو آئے خلقت، اور خاموش رہے تو ایک عالم ہوئے، اور خاموش رہے تو ایک عالم ہوئے۔ یہ غزل کے فکر اشعار میں آپ کو کچھ غزل، کچھ مسدس، ربائی، ہر ایک بڑے دلچسپ بات شاعروں کی، اردو شاعری کی یہ ہے کہ اس میں ملا کو کوئی گنجائش نہیں دی گئی ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحبان یہاں ہیں تو اردو شاعر ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی دیکھیے ہم آپ سے، بلکہ اقبال تو باپ رے باپ، علامہ اقبال تو وہ تو یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو حلق عزیر و چادر زہرا۔ یہ لیکن اصول ہیں، irreverence اردو شاعری کا آئین ہے۔ جو آج کل فضا ہے خدا جانے اس میں اردو شاعر کی گنجائش کہاں ہوگی۔ یعنی یہ تو یہاں تک پوچھ لیتا ہے وہ یاس یگانہ چنگیزی کہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا،
سمجھ میں کچھ نہیں آتا پڑھے جانے سے کیا حاصل. ارے بھائی نمازوں میں ہے کچھ معنی تو پردیسی زباں کیوں ہو. اب دیکھیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عبادت کی زبان نماز میں عربی ہوگی. اب وہ سوال کر رہا ہے. سوال ہر ایک ایشو پہ اردو شاعر کرتا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ کے دامن جن کے وہ خلاف ہے ان کا دامن پکڑ لیا ہم نے. کہتا ہے کہ کرشن کا ہوں پجاری علی کا بندہ ہوں. کرشن کا ہوں پجاری علی کا بندہ ہوں. یگانہ شان خدا دیکھ کر رہا نہ گیا. Wherever I saw the wonders of God, I could not contain myself. مولانا حسرت موہانی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے, اردو کے عظیم الشان شاعر, اتنا رومانٹک شاعر. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو ملکہ پکھراج کی گائی ہوئی مشہور غزل ہے بے زبانی زبان نہ ہو جائے راز الفت عیاں, یہ مولانا حسرت موہانی کی. لیکن مولانا باسا شریف کے ان کو اپنا گرو مانتے تھے اور ان لوگوں کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرا پیغمبر دنیا کے ہر کونے میں جائے گا. ہماری جو کتابیں ہیں ان میں 1,24,000 پیغمبران کا تذکرہ ہے, لیکن 20-22 کے نام آتے ہیں. ان کا یقین یہ تھا کہ باقی جو ہیں ان میں سے کرشن علیہ السلام کہتے تھے. مسجد عبد النبی میں جبکہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے, ان کو بنگلہ ملا ہوا تھا, لیکن سوتے تھے چٹائی پہ مسجد عبد النبی پہ, 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. کرشن علیہ السلام کہتے تھے اور کہتے تھے یہ گوکل کا چھوڑا. اس کی جو اودھی اور برج بھاشا میں گیت ہیں مولانا حسرت موہانی کے, جواب نہیں ہے کہیں دنیا میں کہ گوکل کا یہ چھوڑا یہ مجھ کو مستقل پریشان کرتا رہتا ہے. میں الفاظ بھول رہا ہوں. یہ مجھے ابیر گلال پھینکتا ہے, ہر طرف سے مجھے گھیر لیتا ہے. ایک دن میں اس کو اپنی چھاتی سے لگا کے ایسا بھینچوں گا کہ اس کی ساری شرارتیں ٹپک پڑیں گی. اب اس میں جو ایروٹک پہلو ہے اس پہ آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ پیار کا یہ لمٹ ہے کرشن سے, اور لمبی 1-2 نہیں سینکڑا گیت ہیں کرشن بھکتی. اور صرف یہی نہیں, ارے بھائی کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. ہمارے غالب 2 دفعہ جیل گئے. ایک دفعہ گھر میں جوا کھلانے کی وجہ سے, اور دوسری دفعہ یہ گئے کیونکہ ایک مکفرسن شراب فروش تھا, اس نے مقدمہ دائر کر دیا تھا کہ یہ بل نہیں ادا کرتے تھے. اسی پہ ان کا مشہور شعر ہے, قرض کی پیتے تھے میں, دل میں سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی اگر تم انگریز کے پاس جاؤ گے تو تمہاری جو پینشن ہے وہ بحال کر دے گا. تو غالب جناب کہیں پیدل, کہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے, اور کہیں پیلنکوئن میں اور ناؤ پہ بیٹھ کے دلی سے کلکتے کے لیے روانہ ہوئے. الہ آباد بہت برا لگا, لیکن جب بنارس پہنچے تو پڑاؤ ڈال دیا, بھول گئے اپنی پینشن. غالب دا ہیدن بھول گیا. کہتا ہے کہ بنارس اپنی سب سے لمبی نظم چراغ دیر
اس نے بنارس پہ لکھی. کہتا ہے کہ بنارس اس خوبصورت عورت کی طرح ہے جو گنگا کے آئینے میں اپنی شکل صبح شام اور رات دیکھتی ہے. عبادت خانہ ناقوسیان است. یہاں لوگ شنکھ سے خوبصورت آواز پیدا کرتے. ناقوس شنکھ کو کہتے ہیں. عبادت خانہ ناقوسیان است ہمانا کعبہ ہندوستان است. یہ سچ مچ ہندوستان کا کعبہ ہے. اس سے پہلے شیخ علی حزیم بنارس میں بس گئے. از بنارس نہ روم. میں بنارس چھوڑ کے نہیں جا سکتا. از بنارس نہ روم معبد عامستی جا. یہ عام آدمی کا کعبہ ہے. از بنارس نہ روم معبد آمستی جا. ہر برہمن پسرے لکشمن و رام استی جا. یہاں کا ہر برہمن مجھے رام اور لکشمن کا بیٹا دکھائی دیتا ہے. اور انیک ایسے شاعر. اور ان کے اور یہ سب دو رخیں ہیں. یعنی رومانٹک شاعری میں آپ جائیے تو جواب نہیں ہے مولانا حسن نانوتوی کا, لیکن عبادت میں یہاں بھی ہیں, موجود ہیں. نذیر ابگر آبادی, سید ابراہیم رضا خان کہتا ہے کہ مور پکھا سر اوپر راکھیوں کنج کی مار گرے پہنوں گی. میں مور کے پنکھ اپنے سر پہ لگاؤں گی. میں کنج کی مالا پہنوں گی. میں لکٹیا لے کے گوال بال کے ساتھ گئیاں چرانے نکلوں گی. میں ہر وہ سوانگ کروں گی جو وہ کرتا تھا, مگر میں اس بانسری کو نہیں چھوؤں گی, اس کے ادھروں نے اسے چھوا ہے. اب یہ ڈیلیکیسی آف تھاٹ, یہ ہیں سید ابراہیم رضا خان. نذیر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ایسا تھا بانسری کے بجیا کا بال پن, کیا کیا لکھوں میں کرشن کنہیا کا بال پن. مرلی دھر مرلی ادھر دھرے. لیکن یہی صرف نہیں ہے. وہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا, مشین کفن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عزب بدن تھا نہ تارے کفن تھا. نذیر آگے ہم کو ہوس تھی کفن کی, جو دیکھا تو ناحق کا دیوانہ پن تھا. پھر وہ پری کا سراپا لکھتا. ارے صاحب, بنجارہ نامہ موسیقیت سے بھری ہوئی اس کی ایک نظم ہے. بنجارہ امیج ہے آدمی کی ٹرانزینٹ دنیا میں ہونے کی امیج بنائی ہے اس نے. بنجارہ ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مدیس بدیس پھرے مارا. ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مدیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھیسا بیل شتر, کیا گوی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں کیا انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. پری کا سراپا ایک خوبصورت عورت کی تعریف فرما رہے ہیں. کبھی بنارس میں جو لوگ جمنا میں تیرتے ہیں ان کی عکاسی کر رہے ہیں. کبھی جو پری کا سراپا ہے اس کا, اب اس کی آپ وہ کافر سج جی دیکھ جسے پھر کیوں نہ قیامت کا لرزے. وہ کافر سج جی دیکھ جسے پھر کیوں نہ قیامت کا لرزے. پازیب کڑے پائل گھنگرو کڑیاں چھڑیاں گجرے توڑے,
ہر آہٹ میں 100 جھنکاریں، ہر ایک قدم پر 100 جھمکے، وہ چنچل چال جوانی کی، اونچی ایڑی نیچے پہنچے، چتون کی دغا نظروں کی کپٹ، سیدھوں کی لگاوٹ ویسی ہی دھناک دھناک دھنا دھن۔ بے درد ستمگر بے پرواہ بے کل چنچل چٹکیلی سی، بے درد ستمگر بے پرواہ بے کل چنچل چٹکیلی سی، دل سخت قیامت پتھر سا اور باتیں نرم رسیلی سی، آنوں کی بان ہٹیلی سی، کاجل کی آنکھ کٹیلی سی، وہ آنکھیاں مست نشیلی سی، کچھ کالی سی کچھ پیلی سی، جھمکے کی جھمک بندے کی لٹک، بالے کی ہلاوٹ ویسی ہی دھنک دھنک دھنک۔ لمبی نظم ہے، موسیقی سے یہ سب آشنا تھے سب۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ میری یہ فلاں غزل اگر جھنجھوٹی میں کوئی گا دے، راگ جھنجھوٹی میں گا دے تو بہت اچھا رہے گا۔ مومن کہتے ہیں کہ صاحب اس غیرت ناہید کی، ناہید وہ چڑیا جس کی سب سے زیادہ خوبصورت آواز ہوتی ہے، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ خواجہ میر درد، اگر آپ مولانا آزاد ہاسپٹل جائیے تو وہاں ایک تختی دکھائی دیتی ہے، سب چیزیں غائب ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے۔ خواجہ میر درد یعنی اگر لے اور تال مکمل نہ جانے تو یہ شعر کہا نہیں جا سکتا۔ خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم، خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم، تال کی گنتی کے باہر جس طرح روپک میں سم۔ اب یہ روپک میں 7 تال ہوتے ہیں، 4 ماترائیں ہوتی ہیں، اور جو آخری ہے وہ خالی ہے۔ یعنی اس کو کمپریہنسولی جو سمجھ نہ لے وہ یہ شعر کہہ ہی نہیں سکتا۔ خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم، تال کی گنتی کے باہر جس طرح روپک میں سم۔ دیکھیے رباعیاں، میں بات کر رہا تھا ایریورنس کی، یہ اردو شاعری کی اپنی یعنی وہ ایگناسٹک ہے، سوال کرتا ہے ہر ایشو پہ، اور ملا اگر بات کہہ دے تو اس کو فوراً وہ چیلنج کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اللہ جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے۔ ایک تصور مولوی صاحب نے سمجھا دیا کہ بیٹا تم یہ کرو گے تو دوزخ میں جلو گے، یہ کرو گے تو وہاں تمہیں سزا ملے گی، ہے یعنی انتقام لے گا۔ وہ اللہ ٹیربل گاڈ انتقام لیتا ہے، واقعی منتقم، جو انتقام لیتا ہے واقعی منتقم، تو کھوٹا ہے خدا۔ سونا نہیں ہے جس میں وہ گوٹا ہے خدا، شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا۔ شبیر حسن خان جوش ان کا نام تھا۔ اب یہ اس میں کہیں ان کی نظمیں اگر آپ پڑھیے تو اتنا زیادہ، یعنی
اللہ سے میرا اپنا تعلق ہے، تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ میں بات کرتا ہوں، میں ڈینائی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لے یہ دنیا کے خزانے، لے یہ دنیا کے خزانے، ہے یہ نقد جن سے دیں، دنیا کے خزانے تو لے لے، تیری عبادتوں کا صلہ یہ ہے، لے یہ دنیا کے خزانے، ہے یہ نقد جن سے دیں، اے خدا شاعر سے یہ کہنا تجھے زیبا نہیں۔ اے خدا، اگر مولوی صاحب نے یہ بتا دیا تو وہ چیلنج ڈائریکٹلی کر رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ لے یہ دنیا کے خزانے، ہے یہ نقد جن سے دیں، اے خدا شاعر سے یہ کہنا تجھے زیبا نہیں، نئے مجھے پیغمبری دے، نئے مجھے پیغمبری دے، اور نہ شاہنشاہ کر، ہو سکے تو سر موجودات سے آگاہ کر، مجھے اوریجن آف بینگ کا سرا دکھا۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ مجھے دنیائی چیزوں سے کیا تعلق؟ نہ مجھے پیغمبری دے اور نہ شاہنشاہ کر، ہو سکے تو سر موجودات سے آگاہ کر، اپنے اصلی خال و خط سے آشنا کر دے مجھے، بندگی ایک جہل مطلق ہے، خدا کر دے مجھے، بندگی ایک جہل مطلق ہے، خدا کر دے مجھے۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، وہ ان کا پرسپیکٹیو الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے، خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو فراق، خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو فراق، پکار اٹھے کہ اسی نے ہمیں بنایا تھا، پکار اٹھے کہ اسی نے ہمیں بنایا تھا۔ فراق صاحب کے یہاں بڑی لطافتیں ہیں، بڑی سٹلٹیز ہیں، بڑی سینسویلٹی ہے۔ فراق ایسا سینسوس شاعر اس دور میں کم پیدا ہوا ہے۔ وہ تمام بوس و کنار ہے، وہ تمام روئے نگار ہے، وہ ہے غنچہ غنچہ جو دیکھیے، وہ ہے چومیے تو دہن دہن۔ She is a butt, she is a bud if you look at her, but she is all mouth if you kiss her۔ اب یہ سینسوسنس، وہ تمام بوس و کنار، وہ تمام روئے نگار ہے، وہ تمام بوس و کنار ہے، وہ ہے غنچہ غنچہ جو دیکھیے، وہ ہے چومیے تو دہن دہن۔ کہتا اچھا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اضافتوں سے، یعنی روپ مریم دھو دے، روپ ہندی کا شبد، آپ نے اس کو روپ فارسی کی اضافت اس میں ڈال دی، اس نرمل جل سے روپ مریم دھو دے۔ کہتے ہیں کہ دونوں زبانوں میں انہوں نے کہا ایک ہی بات کو، چنچل پن، بال پن، انیلا پن، اور وہ کٹتے ہی سہاگ رات دیکھیں جو اسے کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے یوون کا کنوارا پن۔ اور اب یہ بہت ہی ایکسیسو اردو میں آپ فرماتے ہیں کہ شب وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، شب وصال ملن کی رات کے بعد تو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ، شب وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ The virginity has been amplified۔ دیکھ اپنے آپ کو، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ کہتا ہے کہ ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر
تم نے تو بے وفائی کی. اب اس میں آپ کو اگر سوچئے تو کیا کچھ کہے گئے ہیں فراق صاحب. ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی. وہ شام غم دھواں، یہ وقت جو ہے یہ فراق صاحب کی جان لے لیتا ہے. اس وقت بڑے اکیلے پن محسوس کرتے ہیں وہ، اور یہ سچ مچ بھی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے. ایک دن فراق صاحب الہ آباد میں اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. نوکر کو بھیجا سودا سلف کے لیے، وہ چلا گیا. چور دیکھ رہا تھا، وہ اندر آ گیا، چھری نکالی، فراق صاحب کے گلے پہ رکھ دی. کہنے لگے بھائی دیکھو، تمہیں جان لینی ہے تو جان لے لو، لیکن اگر کچھ روپیے چاہیے تو وہ نوکر ابھی بازار گیا ہے، آئے گا، میں اس سے لے کے تمہیں روپیہ دے دوں گا. وہ چور بھی بڑا ڈھیٹ، وہ وہیں بیٹھ گیا. نوکر نے کی کچھ دیر. اب وہ جب تک وہ آئے، فراق صاحب اس کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، چور کی طرف. کہتے ہیں بھائی تم نے بڑا اچھا کیا کہ آ گئے، میں بڑی تنہائی محسوس کر رہا تھا. فراق صاحب کے پاس ایک پنڈت جی اندر اکثر آیا کرتے تھے، اور یہ کہ بھائی فراق صاحب یہ کیا ہے، یہ منادر و مساجد کے مسئلوں میں کہاں ہم لوگوں کو گھیر دیا گیا. تو مسجد کی جمع، مسجد کا پلورل مساجد ہے، لیکن مندر کا پلورل منادر نہیں ہے، مندر ہے. تو پنڈت جی آئے، کہنے لگے کہ یہ مساجد و منادر میں کہاں گر گئے ہیں ہم لوگ، ان میں کیا فرق ہے فراق صاحب؟ کہنے لگے فرق ہے، منادر میں بنادر بہت ہوتے ہیں. کہنے لگے منادر میں بنادر بہت ہوتے ہیں. کہنے لگے فراق صاحب میں اپنا گھر کے نیو ڈلوا رہا تھا، 40 گز کھودتا چلا گیا صاحب. معلوم ہے وہاں کیا نکلا پنڈت جی صاحب؟ وہاں ایک تار نکلا. آپ کو معلوم ہے اس سے کیا ثابت ہوا؟ ان دنوں میں تار بھی تھا. فراق کہنے لگے بھائی ایک گھر میں نے بھی بنوایا تھا. 100 گز کھودتے چلے گئے. پنڈت جی معلوم ہے کیا نکلا فراق صاحب؟ کچھ بھی نہیں نکلا. آپ کو معلوم ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا فراق صاحب؟ ان دنوں میں بے تار کا تار بھی تھا. ان دنوں میں بے تار. یہ لوگ قصے بڑے مزے کے سنایا کرتے تھے فراق صاحب. یہیں پریس کلب میں ایک دفعہ کہنے لگے بھائی اردو شاعر سے اس کے شعر سنو، اور اس کو شوق ہوتا ہے شعر سنانے کا. تو اس کا ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک صاحب جا رہے تھے، ایک اندھا کنواں تھا، پاؤں پھسلا گر گئے، اور چلانے لگے. کوئی سن نہیں رہا تھا. ادھر سے ایک اردو شاعر گزر رہا تھا، اس نے چیخ پکار سنی، جھانکا، پاؤں پھسلا، وہ بھی نیچے آ رہا. پوچھا آپ کی تعریف؟ کہنے لگے بھیا راہگیر تھا، دیکھا نہیں، پاؤں پھسل گیا، نیچے آ گیا. آپ کون ہیں؟ کہنے لگے اردو شاعر ہوں، مطلع عرض ہے. اردو شاعر ہوں، مطلع عرض ہے. ایک جوش صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا. جوش صاحب کی بیگم ان کو شام کو شراب دیا کر دینے. بعد میں کچھ تو اس میں کفایت کا پہلو تھا، کچھ یہ کہ غلط لوگ آ کے ان کے ساتھ پینے لگتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھ سے بنانے لگی تھیں. آخر میں ایک آدمی سے ان کو سخت نفرت تھی. وہ آ کے جوش صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے. کہنے لگے بھائی کچھ بھیج دو، کچھ نہیں آ رہا ہے. ارے بھائی کچھ بھیج دو، کچھ نہیں آ رہا ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اندر سے انہوں نے ایک پوری بوتل بھیج دی. ارے بھائی اس سے کیا ہوگا؟ تو فوراً برجستہ انہوں نے ایک شعر کہا، کشتی میں کو حکم روانی بھی بھیج دو. کشتی میں کو
حکم روانی بھی بھیج دو. جب آگ بھیج دی ہے تو پانی بھی بھیج دو. کہتا ہے کہ مجھ کو انعام حق پناہی دے گا. مجھ کو کہ آئی اسٹوڈ اپ فار دا ٹروتھ، اس کا انعام دے گا. تم کیا جانو. مجھ کو انعام حق پناہی دے گا. میری نیت کو تاج شاہی دے گا. مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں. مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں. اللہ سے پوچھو وہ گواہی دے گا. اب یہ فیتھ جو ہے، یہ یقین صرف اسی کو ہو سکتا ہے جسے کہ یقین ہو. یہ مڈل مین نہیں کر سکتے. یعنی بھائی ایک ریورنس کے کچھ رولز تھے. مثلا یہ کہ با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار. اللہ سے شرارت کرو لیکن محمد کے معاملے میں ذرا سا سنبھل کے بات کرنا. ہمارے دارا شکوہ کے پرائم منسٹر چندر بھان برہمن، انہوں نے اور زیادہ گستاخی کر دی. پنجہ در پنجہ خدا دارم، میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے. پنجہ در پنجہ خدا دارم، منچ پروائے مصطفیٰ دارم. یہ بیچ میں مصطفیٰ کون؟ اب دیکھیے، یہ صرف اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو غلط سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ٹالرنس لیول یہ تھا کہ ایک ہندو یہ بات محفل میں کہہ سکتا تھا اور لوگ اس کو برداشت کرتے تھے. اس رول کو توڑ کے وہ برداشت کرتے تھے. اس سے وہ کم نہیں ہو جاتے تھے. پنجہ در پنجہ خدا دارم کہتا کہ ببی کرامت بت خانہ مرا اے شیخ. اے شیخ تو میرے بت خانے کی کرامت، میرے بت خانے کا جادو تو دیکھ. ببی کرامت بت خانہ مرا اے شیخ کہ چوں خراب شود خانہ خدا گردد. جب یہ تو میرے بت خانے کا جادو تو دیکھ، جب یہ خراب ہوتا ہے تب تیرے خدا کا گھر ہوا کرتا ہے. اب یہ جو گستاخی ہے، یہ کوپ، یہ ان دنوں میں برداشت کی جاتی تھی، نہیں بھی کی گئی. سرمت دربار میں بلائے گئے ننگے، کہا مسلمان ہوا ہوں، کلمہ پڑھو. کہنے لگے لا الہ. آگے کہنے لگے ابھی میں انکار کی منزل میں. جو نہیں جانتے لا الہ there is no God and then illallah except the one and the merciful، یہ ہے. پڑھو کلمہ. کہنے لگے لا الہ. اور آگے ابھی میں انکار کی منزل پہ ہوں. برہنہ بالکل وداؤٹ اے سٹچ ایسی پھرا کرتے تھے. یہاں ہے جامع مسجد کے سامنے ان کا دربار ابھی بھی ہے. وہ بڑے ماننے والے ہیں اس کے. ابھی انکار کی منزل پہ ہوں، سر قلم کر دیا گیا. یہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ جو آج کل چل رہا ہے ایجوکیٹڈ ان امپلائمنٹ، اس کا میرے خیال میں سب سے خوبصورت نظم میری نظر میں مجاز کی آوارہ جو ہے وہ اس دور کی ایجوکیٹڈ ان امپلائمنٹ کا ایک عکاسی کرتی. شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں،
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज़े लाला रुख के काशाने में चल। ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते। फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। हुक सी सीने पे उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूं। बढ़ के उस तैमूर के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पे उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं। कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। ऐ झिल मिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, अजीब मिसरा है। झिल मिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, और मेरे सीने पे एक चलती हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मजाक भी हुए, यानी यहाँ तक कि अकबर इलाहाबादी ने ये शरफ हासिल हुआ लैला की माँ को कि भाई अगर कोई बीए पास करके आ जाए तो मैं लैला की उससे शादी करा दूँ। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले बीए पास, कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले बीए पास तो फौरन ब्याह दूं लैला को तुझसे, बिना हुज्जत में बन जाऊं तेरी सास। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास, बड़ी बी आपको क्या हो गया है, बड़ी बी आपको क्या हो गया है। हिरन पर लादी जाती है कहीं घास, और यही ठहरी जो शर्ते वसले लैला, तो इस्तेफा मेरा बाहसरत हो यास। मैं आशिक रहूंगा, बीए नहीं पास करूंगा, क्योंकि बीए पास करने के बाद वो होता है शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं। अकबर इलाहाबादी, बहुत से पहलू हैं उर्दू शायरी के जो कि ज़ाहिर है एकदम से यहाँ एक मजलिस में जिसका भी वक्त मियाद है उसमें पूरे नहीं हो सकते। मसलन कि आगा खान की सियासत के ऊपर जो उनके अशार हैं, मसलन कि लंदन से दिल्ली आए हैं 2 यौम के लिए, लंदन से दिल्ली आए हैं 2 यौम के लिए, ये ज़हमतें उठाईं फ़कत कौम के लिए। कौम के गम, आज के लीडरों के लिए, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। उन दिनों में ये अंग्रेज़ी और उर्दू इसमें एक तज़ाद था, तो उसके ऊपर वो मिस बोली कि करती आपका ज़िक्र अपने फादर से, मगर आप अल्लाह अल्लाह करता है पागल का माफिक है। तो ये भी हुआ। अब
کل ایک ادیب و شاعر و ناقد ملے ہمیں، کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں. بولے کہ ان دنوں میں بھلا ہند و پاک میں ایسا ہے کون شاعر اعظم جسے کہیں. میں نے کہا جگر، تو کہا ڈیڈ ہو چکے. میں نے کہا کہ جوش، کہا قدر کھو چکے. میں نے کہا فراق کی عظمت پہ تبصرہ، بولے فراق شاعر اعظم مرارا. میں نے کہا قتیل، تو بولے کہ بچہ ہے. میں نے کہا ظریف، کہا فن میں کچا ہے. پایان کار، میں نے کہا کلام روش لاجواب ہے. کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے. پایان کار جب نہ ہوا ختم تبصرہ، میں نے کہا حضور، تو بولے کہ شکریہ. میں نے کہا حضور، تو بولے کہ شکریہ. دیکھیے یہ اچھی اچھی باتیں یہاں ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ پا رہے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نظر انداز کر کے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو کہ ہم اپنی محفلوں میں نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بقول فیض احمد فیض لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر. کیا کیجیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجیے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن سے دم گھٹتا ہے. بقول شاعر کے غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. غنچے نے کہا اس جہاں میں بابا، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. میر اسی بات کو دوسرے انداز میں کہ سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر. کہا کہنے لگا کہنے فرصت ہے یہاں یک تبسم، سو وہ بھی گریبان میں منہ چھپا کر. لگا کہنے فرصت ہے یہاں یک تبسم، کبھی کبھی وہ تبسم بھی چھن جاتا ہے. اور شاعر کا دل جب زیادہ مغموم ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی بہت ہی کھٹی باتیں بھی کرتا ہے. ایسی باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کا خود دل دکھا ہوتا ہے. اب اگر کسی کو کلہاڑی سے مار دیا جائے اور اس کو اس کے بعد جلا دیا جائے اور ہم کہیں کہ اس کو نظر انداز کرو، تو نظر انداز کرنا اور بے حس ہونا، اس میں پھر ایک درار سی پڑتی ہے. اس لیے آج کل جو فضا ہے اس میں کبھی کبھی اگر دل کھٹا ہو جائے اور میں یہ کہوں تو برا نہ مانیے گا، میرا نام مسلمانوں جیسا ہے. میرا نام مسلمانوں جیسا ہے. آؤ مجھ کو قتل کرو، آؤ مجھ کو قتل کرو، میرے گھر کو آگ لگا دو، اور وہ کمرہ جہاں میری کتابیں سجی ہیں، جہاں میں تلسی کی رامائن سے سرگوشی کر کے کالی داس کے مہا میگھ دودھ سے باتیں کرتا ہوں، آؤ اس کی بے حرمتی کرو. لیکن میری نس نس میں گنگا بہتی ہے، لیکن
میری نس نس میں گنگا بہتی ہے، میرا لہو چلو میں لے کر مہادیو کے منہ پر پھینکو اور اس یوگی سے یہ کہہ دو، مہادیو اب یہ گنگا واپس لے لو، اب یہ ایک ملیچ ترک کے بدن میں گاڑھا گرم لہو بن بن کر دوڑتی ہے۔ ایک شاعری کا پہلو اور بھی ہے جس کو کہ ہم مرثیے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا تھیم جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، وہ مذہبی نہیں ہے، لیکن چونکہ واقعہ کربلا کے اوپر بیسڈ ہے، کربلا کے واقعہ جو کہ ٹریجڈی آف کربلا، جو کوئی میتھیکل ٹریجڈی نہیں ہے۔ ابھی 780 میں یہ کربلا یوفریٹیز ریور کے بینک پہ جو ایک مہا کانڈ ہوا تھا، یہ اس میں شاعر اور سب سے بڑا پہلا شاعر پنڈت چنی لال دلگیر، یہ لوگ نہیں جانتے، بڑا شاعر جس نے مرثیہ لکھا۔ پھر مرثیے کے انداز میں لوگوں نے اور رخصت ہوا، وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی، تمام لوگ سمجھے کہ یہ علی اکبر حسین سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دراصل چکبس کی نظم ہے کہ رام چندر جی بنواس پہ جا رہے ہیں، رخصت ہوا وہ راجہ دشرتھ سے، رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ یہ ہے۔ اب مرثیہ سب سے بڑا شاعر، اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اردو کے 3-4 بڑے شاعروں میں انیس ایک ہے۔ بہت سے لوگ تو صرف محض اردو زبان کا تو بادشاہ ہے، کیونکہ وہ کربلا کے واقعے کو، جس سے کہ اس کا ڈیووٹی ہے وہ حسین کا، حسین کی اس شہادت کا، تو اس کو بھے ہے، ڈر ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو کیسے ایڈریس کروں گا۔ لہذا وہ پہلے خدا سے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، مجھے تو وہ قوت دے یا رب، چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا اللہ تو نظم کے چمن کو جنت کا باغ بنا دے، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے، سورج کی یہ چمک جب تک نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، عقلی میں ادب میرے قلم رو سے نہ جائے، اور غواص طبیعت کو عطا کر وہ لوالی۔ غواص کہتے ہیں پرل ڈائیور کو، جو ڈائیو کرتا ہے پرلز کے لیے۔ غواص طبیعت کو، طبیعت کے غواص کو، غواص طبیعت کو عطا کر وہ ہیرے موتی ان کو عطا کر دے۔ غواص طبیعت کو عطا کر وہ لوالی، ہو جن کی جگہ تاج سرے عرش پہ خالی۔ ایک ایک لڑی نظم ثریا سے ہو، ملکی وے، ایک ایک لڑی نظم ثریا سے ہو عالی، اور عالم کی نگاہوں سے گرے قطب شمالی، دا مارننگ سٹار، وہ گرتا ہے،
عالم کی نگاہوں سے گرے قطب شمالی، سب ہوں در یکتا نہ علاقہ ہو کسی میں، یہ نظر ہیں ان کی جنہیں رشتہ ہے نبی سے۔ دعا پوری ہوتی ہے۔ اللہ اب شاعر کریٹر ہے، اب وہ خدا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت، ذرا سا مشکل ہوگا میں سمجھاتا جاؤں گا۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، نمک دسترخوان جہاں کھانا چنا جاتا ہے، اس دسترخوان میں جو کھانا ہے اس کا نمک میری فصاحت ہے، میری کلیرٹی ہے۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت۔ اب یہ رنگ اڑتے ہیں کہ دو معنی ہیں، ان دنوں میں رائیولری بھی ہوا کرتی تھی شاعروں کی، مرزا دبیر بھی تھے، تو اب یہ کہ وہ میں شاعری کر رہا ہوں کہ لوگوں کے رنگ اڑے جا رہے ہیں، یعنی ان کے پارٹیزنز جو ہیں، اور لیکن رنگ اڑتے ہیں، اتنے تیز رنگ ہیں کہ اڑ رہے ہیں۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، اور شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ شعر کہتا ہے کہ ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، ایک قطرے کو اگر کھینچوں تو میں سمندر بنا دوں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحرے مواج فصاحت کا تلا تم کر دوں، ماہ کو چاند کو ماہ کو مہر کروں، ذرے کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، گونگے کو میں کانورسیشن کے آرٹ کا بادشاہ بنا دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ ہے کجی عیب، کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا برا مانا جاتا ہے کجی عیب، مگر حسن ہے ابرو کے لیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے مول یہاں پہ جو ہوتا ہے، زیب ہے خال سیاہ چہرے گل رو کے لیے، تیرگی بد ہے اندھیرا برا ہے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، داند ان کس کے فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع ہو ہر نکتہ مقام دارد، ہر نکتہ اپنی جگہ پہ بالکل پختہ ہو۔ یہ اب جب حسین اس کے اندر پھر مرثیے میں تمام ایلیمنٹس ہیں، جنگیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اور اس میں ایک ان دنوں کی جنگوں میں گھوڑے کا بڑا تذکرہ ہے۔ حسین مرحوم جب یہاں سے ان کو دیش نکالا نہیں ہوا تھا تو شروع میں وہ گھوڑا آرٹسٹ کا بڑا ایک فیورٹ ماڈل رہا ہے۔ جاپنیز پینٹرز نے بے پناہ گھوڑے بنائے ہیں۔ حسین کے شروع کے گھوڑے، میں حسین سے کہا کرتا تھا کہ آپ کو میں گھوڑا دکھاؤں، کہتے کیسے؟ میں نے کہا الفاظ کا گھوڑا، کہ کیا؟ انیس ایک گھوڑے کا ڈسکرپشن دے رہا ہے،
سنیے، کہتا ہے وہ جست و خیز و سرت و چالاکیے سمند، سمند گھوڑے کو کہتے ہیں، وہ جست و جست، وہ جست خیز چالاکی، وہ جست و خیز و سرت و چالاکیے سمند، سانچے میں تھے ڈھلے ہوئے سب اس کے جوڑ بند، سم جو وہ ہوشو، سم قرص ماہتاب سے روشن ہزار چند، نازک مزاجو شوخو سیاہ چشمو سربلند، راکب نے سانس لی کہ وہ کوسوں روانہ، دیکھیے گھوڑا اگر آپ نے دیکھا ہے گھوڑا چلاتے ہوئے تو جب جھک جاتا ہے رائڈر تو اس کے جو نوسٹرل سے ہوا نکلتی ہے وہ اس کے گردن پہ آتی ہے گھوڑے کی. پھر سے سن لیے اسے. وہ جست و خیز و صورت و چالاکیے سمند، سانچے میں تھے ڈھلے ہوئے سب اس کے جوڑ بند، سم قرص ماہتاب سے روشن ہزار چند، نازک مزاجو شوخو سیاہ چشمو سر بلند. راکب نے سانس لی کہ وہ کوسوں روانہ تھا، تارے نفس بھی اس کے لیے تازیانہ تھا. تارے نفس جو ناک سے سانس نکل رہی تھی وہ اس کے لیے اتنا سینسٹیو تھا کہ وہ چابک کا کام کر رہی تھی. تارے نفس بھی اس کے لیے تازیانہ تھا. آہو کی جست، ہرن کی جست، شیر کی آمد، پری کی چال. آہو کی جست، شیر کی آمد، پری کی چال، کب کے دری خجل، دل طاؤس مور، دل طاؤس پائمال، سبزہ سبک روی سے قدم کے تلے نہال، اور ایک دو قدم میں بھول گئے چوکڑی غزال. راکب نے ایک دو قدم میں بھول گئے چوکڑی غزال، اور کہتا ہے کہ بجلی کبھی بنا کبھی رہوار بن گیا. بجلی کبھی بنا ایک دم سے. if you see a horse in a small circle, بجلی کبھی بنا کبھی رہوار بن گیا. آیا عرق تو ابر گوہر بار بن گیا، گہ قطب گاہ گنبدے دوار بن گیا، اور نقطہ کبھی بنا کبھی پرکار بن گیا. حیران تھے اس کی گشت پہ لوگ اس ہجوم کے، تھوڑی سی جام میں پھرتا تھا کیا جھوم جھوم کے. تلوار باڑ وہ باڑ کے بہتا ہوا دھارا جیسے، کاٹ وہ کاٹ کہ دریا کا کگارا جیسے، روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، اور چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے. چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے. گفتگو انیس کے یہاں جب باتیں ہوتی ہیں تو بالکل یعنی بات قصہ ہے عرب کا، لیکن باتیں بالکل ہمارے گھر کی عورتیں. بھاوج کو نند و بھاوج کی گفتگو ہے. کربلا کے میدان میں جناب زینب اپنی بھاوج کو دعا دے رہی ہیں، بلکہ وہ ادھر ان سے کہہ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا ہے علی اکبر. کہتی بانو نیک نام کی کھیتی ہری رہے، بانو نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. وہ کہتی ہے لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں. پھر کہاں ایک جگہ پیاسا ہے گھوڑا اور عباس چلا رہے ہیں اس کو. وہ جا کے ایک دم سے دریا کو دیکھ کے اس کا ڈسکرپشن ہے
2 दिन से बेजुबां पे था जो आबो दाना बंद, दरिया को हिन हिना के लगा देखने समंद। समंद घोड़े को कहते हैं। दरिया को हिन हिना के लगा देखने समंद, हर बार कांपता था, सिमटते थे बंद बंद, और चुमकारते थे हजरते अब्बास अर्जुमंद। और तड़पाता था जो कल्ब को शोर आबशार का, गर्दन फिरा के देखता था मुँह सवार का। तो ये अब अनीस का मरसिया तो अब मैं सुनाता चला जाऊं, फिर ये इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो और एलिमेंट्स हैं, यानी करबला के वाक़ये को बिल्कुल एक इंडिजिनस फ्लेवर दे देना। वहीं शादी हुई है हज़रत कासिम की, कासिम भतीजे हैं इमाम हुसैन के। अब उसके ऊपर एक सोज है, अब उसकी भाषा आप देखें। जब जूजन को गयो कासिम जी, जब जूजन को गयो कासिम जी, घमसान कियो रनमा डट के। जब जूजन को गयो कासिम जी, घमसान कियो रनमा डट के। और बैरी मार भगाए दियो, पग पाछे धर्यो न जरा हट के। तलवारन से तन चूर भयो, और पाग के पेंच गिरे कट के। यूं मुखड़े पर लहरावत हैं, सब लोग कहें सेहरा लटके। यूं जब जूजन को गयो कासिम जी, घमसान कियो रनमा डटके। अब ये बिल्कुल, यानी इसमें कोई आपको कोई बाहर का किस्सा मालूम हो रहा है क्या? नदिया किनारे ज़ैनब बीबी खड़ी ये पुकारे भाईजान। बैर म तुमरे बाली सकीना, तड़पत सैगरियो नादान। अब ये इसमें कहीं भी एक लफ्ज़ आपको फ़ारसी अरबी का, ये तो खैर बहुत से शायरों के यहाँ है, बहुत से शायरों के यहाँ है। जोश, अरे भाई मरसिये तो फैज़ ने भी लिखे, जोश ने लिखे। और जोश का एक बंद मैं पढ़ के फिर ख़त्म करता हूँ इसको। कहता है कि नाउ हियर द सेम पर्सन के है वाकई मुंतकिम तो खोटा है खुदा। अब यहाँ जब कोई अच्छा लग रहा है उसे, जिस पे उसको यकीन है, खुद पे बाबे तिश्नगी खोलो तो लो नामे हुसैन। खुद पे तिश्नगी का बाब खोलो, खुद पे बाबे तिश्नगी खोलो तो लो नामे हुसैन। दोस्त दारे दुश्मना हो लो तो लो नामे हुसैन। और भाई तेग के नीचे भी सच बोलो तो लो नामे हुसैन। जुल्म की तामीर को ढा दो तो लो नामे हुसैन। और शमा से आंधी को चकरा दो तो लो नामे हुसैन। जुल्म की तामीर को ढा दो तो लो नामे हुसैन। और शमा से आंधी को चकरा दो तो लो नामे हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया।